वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है गम से निजात कैसे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसके अंदर तरह तरह के जज्बात रखे। ये इंसान ही है जिसके अंदर खुशी के एहसासात भी हैं और गम के एहसासात भी। खुशी कब होती है इंसान को? उमूमन उस वक्त जब कोई काम उसकी मर्जी के मुताबिक होता है या फिर उसे कोई पसंदीदा चीज मिलती है। और गम कब होता है? जब काम इंसान की मर्जी के खिलाफ होने लगते हैं, उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती, उसकी मर्जी पूरी नहीं होती, या कोई पसंदीदा चीज हाथ से चली जाती है। ऐसे में इंसान फिर क्या करे? आज की दुनिया में बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की महरूमियों का शिकार होकर डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। डिप्रेशन आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला बनता चला जा रहा है। तो आइए आज कुछ ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं, कुछ ऐसे निकात अपने सामने रखते हैं जिन पर अमल करके काफी हद तक गम से निजात पाया जा सकता है। सबसे पहली चीज ईमान की मजबूती है। अल्लाह ताला की जात पर यकीन और तवक्कुल, उसकी कुदरत पर भरोसा कि हर चीज उसके इख्तियार में है। वो कुन कह के सब कुछ कर सकता है, नफा और नुकसान सब उसी की तरफ से होता है। ईमान में इजाफा किस तरह हो, तवक्कुल कैसे बढ़े, उसके लिए नफामंद इल्म का हुसूल जरूरी होता है। इंसान अच्छी बातों को सीखने की तरफ मुतवज्जे हो। इल्म नाफे इंसान का सीना खुला कर देता है, उसके दिल में वुस्सत आने लगती। अच्छी कुतुब का मुताला इंसान को अच्छी कंपनी फराहम करता है, इंसान की सोच को बदल देता है। इसी तरह जिक्र की कसरत और खुसूसी तौर पर इस्तिग़फ़ार। हदीस पाक में आता है, जो इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाजिम कर ले, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार से चिमट जाए, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात का रास्ता बना देते हैं। हर मुश्किल से निकलने के लिए कोई ना कोई राह उसे अता कर देते हैं। और जिक्र के बारे में तो कुरान पाक में आता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह की तस्बीह। इसके अलावा जिक्र करते करते अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान का रवैया इंसान के लिए बाइस सुकून होता है, खुशी का जरिया होता है। इंसानों के साथ, खा अपने हो या पराए, रिश्तेदार हो या अजनबी, उनके साथ एहसान करना इंसान को खुशी बख्शता है। खुसूसन ऐसे इंसानों के साथ एहसान जो आपके साथ न करते हो। जैसा कि हदीस में आता है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूं। लिहाजा उन लोगों के साथ भलाई करना जो हमारे लिए अच्छे जज्बात न रखते हों, क्योंकि बदले के तौर पर एहसान करना तो आसान होता है, लेकिन ऐसी हालत में एहसान करना जबकि हम पर ज्यादती की जा रही हो, करना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसके नतीजे में इंसान को एक बेपाया मसरत नसीब होती है, एक बहुत गहरी ठंडक का एहसास होता है। और ये काम वही कर सकता है जो जुर्रत रखता हो। लिहाजा दिल का सबात और नेकियों पर इस्तिक़रार ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और बंदों के साथ नेकी उस वक्त हो सकती है जब इंसान का दिल बंदों के खिलाफ नफरत और हसद के जज्बात से खाली हो, क्योंकि जब तक इंसान इंतकाम की पॉलिसी पर अमल करता है, इंसान बदला लेने की सोचता रहता है, उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता, उसे खुशी नहीं मिल सकती। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि अन आफुआ अम्मन ज़लमनी, मैं उसको माफ कर दूं जिसने मुझ पर जुल्म किया। तो जब तक इंसान दरगुजर न करे, दूसरे को कसूर माफ न कर दे, उस वक्त तक चैन नहीं पा सकता। क्योंकि इंतकाम की आग में जलने वाला सबसे पहले तो खुद को नुकसान देता है। इंतकाम तो मालूम नहीं ले सकता या नहीं ले सकता, लेकिन अपनी परेशानियों में इजाफा करता रहता है। इसी तरह डिप्रेशन से निजात के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें, फजूल बातें, फजूल गुफ्तगू और लग़वियात से परहेज करें। हर मामले में एतदाल से काम लें, मोहब्बत हो या नफरत हो। फिर इसी तरह ये फारिग रहने से बचे, क्योंकि जो शख्स फारिग होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, जो शख्स स्ट्रगल नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो शख्स कभी भी गम से निजात नहीं पा सकता। फिर इसी तरह ये बात भी जरूरी है कि इंसान आज में रहे। माजी में जो हो चुका सो हो चुका, वो तो हाथ से जा चुका, वो वापस नहीं आ सकता। पिछला लम्हा जो गुजर गया आप उसको पलटा नहीं सकते।
اس کے لیے کیا ہے کہ آپ آج میں رہنا سیکھیں اور کل کی فکر نہیں کریں، کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہی نہیں، کل تو اندھیرے پردے میں ہے، نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں آج ہے۔ اس آج کی قدردانی کریں، اس آج کی فکر کریں۔ اس وقت اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قوت، جو قدرت ہمیں عطا کی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت زندگی جیسی نعمت ہے، جب یہ نہیں رہے گی تو ہم کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو آج ہے، جو اس وقت ہاتھ میں ہے، جو یہ لمحے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو انجوائے کریں، ان میں اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ پھر اسی طرح نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، دکھوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ مشکل میں کون ہے، تو اس طرح دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں سے توقعات کم رکھیں، کیونکہ تمام انسان کمزور ہیں۔ ہم بسا اوقات کوئی شخص جو ہم سے ایک وقت میں اچھا سلوک کرتا ہے، ہم اس سے بہت بڑی توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ کرے گا۔ دوسرے وقت میں وہ اس قابل نہیں ہوتا، وہ کسی مشکل یا کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے۔ پھر جب ہماری توقع اس سے ٹوٹتی ہے، ہم پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ توکل اللہ کی ذات پر رکھیں، بھروسہ اس پر کریں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں، اس سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ بندے تو خود محتاج ہیں، صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اس لیے بندوں سے، خواہ قریبی دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ لوگ جو ہمارے ہمدرد ہوں، ان سب کو انسان سمجھیے، ان کی کمی کوتاہی پر ان کے خلاف دل میں غم، غصہ اور رنج رکھ کے نہ بیٹھیے، اس سے آپ کو خود نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایسی کمپنی، ایسی صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے جن کی سوچ منفی ہو، جو نیگیٹیوٹی کا شکار ہو، کیونکہ جس طرح کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے اس کے اثرات لازماً آپ پر ہوں گے۔ مفید باتیں سوچیے، مثبت باتیں سوچیے، پر امید رہیے۔ اسی طرح بسا اوقات ہماری پریشانیاں اور غم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کاہلی، سستی وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کی ذمہ داری آج نہیں پوری کریں گے، آج کا کام آج نہیں کریں گے، اس وقت کی نماز اس وقت نہیں پڑھیں گے، بعد کے لیے چھوڑ دیں گے، اچھا قضا پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز ہم کو دے کر وقت کا پابند بنایا ہے۔ وقت پر اپنا کام ختم کریں، اپنے فرائض کو وقت پر مکمل کریں۔ تو جو لوگ اپنے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے، آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے، وہ بھی بہت سی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح بسا اوقات کام بہت ہوتے ہیں اور آپ کوشش کے باوجود سب کچھ وقت پہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اپنی ترجیحات مقرر کریں، پرائرٹیز مقرر کریں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، کون سا کام پہلے کر لینا چاہیے، کس کام میں تاخیر غیر مناسب ہے۔ تو اس سے بھی بہت سی پریشانیوں اور غموں سے نجات مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ ہم عموماً اپنی مجلسوں میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور غموں کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہیں، جو نہیں ہے ہمارے پاس اسی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اسی پریشانی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنی سوچ کو مثبت بناتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا کریں، ان چیزوں کا جو آپ کی زندگی میں ہیں، جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ تو اس سے آپ کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ غم بھول جائیں گے جو آپ کو کچھ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لاحق ہے۔ پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعا کیا کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے قبولیت ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں۔ یاد رکھیں کوئی انسان نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ بسا اوقات ہم صرف توہمات کا شکار ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے، ہم ایک ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ تو جتنا آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ان کے بارے میں ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ غم سے نجات پائیں گے، کیونکہ ہمارے بعض خدشات، بعض خوف بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کو سب سے جھوٹی بات بتایا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، فإن بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے محض گمان اور خیال کے اوپر اپنی زندگی کی عمارت قائم نہ کریں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز قضاء و قدر سے
اللہ نے تقدیر مقرر کر رکھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں پہنچا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ تم سے خطا جائے، تمہیں ہی پہنچنا تھا، اور جو تم سے خطا ہو گیا ہو نہیں سکتا تھا کہ تمہیں پہنچے. تو بعض اوقات ہم صرف غم کس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اوہ کاش یہ نہ ہوتا اور کاش وہ نہ ہوتا، کاش میں اس وقت پہنچ جاتا تو یہ چیز مجھ سے نہ جاتی یا مجھ سے مس نہ ہوتی یا میرے ہاتھ سے نہ جاتی. نہیں، وہ ملنی نہیں تھی آپ کو، وہ آپ کی تھی نہیں. تو تقدیر پر ایمان انسان کے بہت سے غموں کو ہلکا کر دیتی. پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے بچیں یا ایسے لوگوں کے حال سے سبق سیکھیں، عبرت سیکھیں جن کی زندگی ناشکری میں گزری اور شکووں میں گزری اور انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا. اگر آپ دوسرے لوگوں کے حال پر نظر ڈالیں تو دنیا میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ جو شکر گزار ہے اور آپ دیکھیں گے وہی خوشحال ہے. خوشی کا راز اصل میں شکر کے اندر ہی ہے. اور دوسری طرف وہ دیکھیں گے آپ جو ہر وقت شکوے کرتے ہیں. یہ دونوں کردار آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہر دم شکوے کرتے نظر آئیں گے، پھر آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے کیا کمایا شکوے کر کر کے. اور کچھ لوگ ہیں کہ جس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. تو ان دونوں کرداروں پر نظر ڈال کر عبرت حاصل کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، میں ہر ایک کے حال سے کچھ نہ کچھ سیکھوں. پھر یہ کہ کسی بھی تنگی اور تکلیف کے موقع پر یہ نہ بھولیں کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. جہاں کوئی تکلیف آئی ہے ضرور اس کے پیچھے کو اللہ کی حکمت. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر کہیں مشکل ہے تو اسی میں سے کوئی نہ کوئی آسانی کی راہ بھی نکلتی ہوگی. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر دا کے ساتھ دوا بھی ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. مثلا بیماری آتی ہے تو ایک دم نہیں جا سکتی، اب علاج کے باوجود آپ کو انتظار کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ تنہائی کے کچھ لمحات میں اپنے رب سے باتیں کیا کی، اپنے سارے دکھ، اپنے سارے شکوے اس ذات کو سنائیں جو آپ کا راز فاش نہیں کرے گی. اس اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیف رکھیں کہ جو ہر آن آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے. نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت ہر بے قرار کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پکاریں. اللہ تعالی ہمیں وہ راستے سجھائے، وہ طریقے سجھائے کہ جس سے ہم اپنی اس زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے اس سے بہترین کام لے سکیں. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. جب خاندانی معاملوں میں کئی دفعہ انسان صبر کرتا ہے تو لوگ اس کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں، تو اس وقت کیا صبر کرنا انسان کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ جو بھی سمجھیں، کیونکہ لوگ کچھ نہ کچھ اوپینین تو آپ کے بارے میں ہر صورت میں رکھیں گے، لیکن آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہ کریں کہ آپ نیکی اس وقت کریں گے جب لوگ نیکی کرنے کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کو کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کن لوگوں کی بات کریں گے، کن کے اوپینین پہ جائیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کی مرضی کا پابند نہ بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند بنائے. اور جس وقت جو کام کرنا ان کے نزدیک بہتر ہے وہ بے خوف و خطر ہو کے کر جائے. اگر وقتی طور پر نتائج اچھے نظر نہ بھی آئے تو ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے صبر کر کے بہت عقل مندی کی. کیونکہ بے صبری کر کے بھی نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا، بہت سے معاملات بے صبری سے اور خراب ہو جاتے ہیں. جی، جو لوگ ڈپریشن میں ہیں ان کو مصروفیت میں لانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ کیونکہ قرآن میں سکون ہے اور فوری طور پر وہ قرآن سے بھی نہیں جڑتے. یہ درست ہے کہ جو شخص ایک خاص پریشانی کا شکار ہے، یہ ایک خاص لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہے، اس کو ایک دوسرے لائف سٹائل میں لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سہولت کے مطابق اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے آپ مختلف اچھے کام سجیسٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ سوشل ورک یا کوئی اور بندوں کی خدمت خوشی دیتی ہے. تو آپ انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے راضی ہو سکتا ہے. ایک وقت میں صرف ایک ہی آپشن نہ دیں، کئی ایک آپشنز دے سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ غم ایک ایسی کیفیت ہے جس میں حقیقت میں انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو غم کی کیفیت وقتی طور پر ہو اور فوراً
ختم بھی ہو جائے. تو استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے. تو جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اس کو پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور اس چیز سے باہر نکل آئے جس کو اس نے اپنی زندگی پر اپنے نعمتوں پر طاری کر رکھا ہے. کیونکہ غم منانے والا شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ساری نعمتوں سے دستبردار ہو گیا ہے، ساری نعمتوں سے ناراض ہو گیا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں، اور ایک نعمت کے جانے پر یا ایک مرضی پوری نہ ہونے پر وہ خفا ہے اللہ سے اور بندوں سے. تو اس لیے استغفار ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ تقدیر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو پھر کیوں جو بھی ہم کریں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کوشش کرنے کا. اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ایفرٹ اور اسٹرگل چھوڑ دیں. وہ اس کے حصے میں ہے، ہمارے حصے میں ہمارا کام ہے. جی میڈم، جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ابھی بھی لوگ جو ہیں علم تو آ چکا ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، لیکن لوگ ابھی بھی لوگوں پہ اور مال پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ پہ توکل کریں. تو ایسی کوئی قرآن میں اور حدیث اس کی روشنی میں کوئی ہمیں ایسا کوئی پہلو مثبت مل جائے جسے ہم توکل تو اللہ پہ ہے لیکن اور مثبت اور جمے ہوئے رہے ہیں اس میں، جو ہمارے لیے ایک راہ عمل رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اور اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے. دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے، دنیا کے لیے کوشش کرنا ایک فطری عمل ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اپنی استطاعت میں ہے کوشش وہ کر لے اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو جائے، کیونکہ انسان کو ملتا وہی ہے جو اللہ کا اذن ہوتا ہے. انسان کوشش نہ چھوڑے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کوشش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کوشش کے بعد پھر حرص نہ رکھے، لالچ نہ کرے، جو ملا اس میں مطمئن ہو جائے. دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمیں فوراً سم ٹائم کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن دین کے کام کے لیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اجازت کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہاں جانا ہے، تو پرمیشن کا دل بھی اتنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم جا نہیں سک رہے ہوتے، تو اس وقت بھی بہت ہی غم کی حالت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا انتظام کر لیجئے کہ جہاں آپ مل کے اپنے آپس میں رشتہ دار یا آپ محلے والے یا دوست احباب مل کے بیٹھ کے ایک دینی مجلس کا انعقاد کریں یا اللہ کا ذکر کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں گھر سے باہر جا کر ہی انسان کسی اچھی کمپنی میں بیٹھے. بہت اچھا ہے اگر انسان کے پاس اپرچونٹی ہو، اگر نہیں تو انسان کے پاس بہت سے اور آپشنز ہو سکتے ہیں. تنہائی میں بھی بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت سی مشکلات آسان ہوں گی. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ بندے کو کافی ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی کوشش کے بعد اس پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے. میں اپنی گفتگو کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ کروں گی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور فکر اور حزن اور ہم سے اللہ کی پناہ طلب کی. تو حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو ان تمام مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.